बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो में सऊदी अरब में सलमान खान ने, बॉलीवुड अदाकार ने जो बकवास की है, उस बकवास की बात करेंगे। उसके बाद मोहसिन नकवी का मिशन कराची, इस मिशन कराची के हवाले से बात करेंगे। दो मिशंस एक साथ मोहसिन नकवी एस्टैब्लिशमेंट के लिए अंजाम दे रहे हैं, इन मिशंस की बात होगी। इन मिशंस के अलावा अडियाला, वहां क्या हुआ, आज मंगल का दिन था। सुहेल आफरीदी नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बमुकाबला तलाल चौधरी, वैसे कोई मुकाबला नहीं है, एक शख्स वजीर आला है और एक वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला है, सियासी आदमी है, सियासत में अरसे से मौजूद है। उसके बावजूद भी उसे मोहसिन नकवी का जो गैर सियासी आदमी है नायब बना दिया गया है, तो कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर भी सुहेल आफरीदी बमुकाबला तलाल चौधरी और महमूद खान अचकजई बतौर अपोजिशन लीडर, इस मामले की भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मोहसिन नकवी के मामले की बात करते हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं। मोहसिन नकवी पहुंचे मिलने के लिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से। उसके अलावा सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी साहब से भी मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई। गवर्नर हाउस भी पहुंचे थे, वहां पर एमक्यूएम के रहनुमा भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात कर चुके हैं। सिंध में उन्होंने काफ़ी मुलाकातें की हैं। मोहसिन नकवी साहब, मैं बार बार एक जुमला कहता हूँ, ना नून के, ना पीपी के, ना एमक्यूएम के, ना जेयूआई के, एस्टैब्लिशमेंट के वजीर दाखिला हैं। ये तो ख्वाजा आसिफ साहब अपने मुंह से फरमा चुके कि ये हाइब्रिड प्लस हुकूमत है, मॉडल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं बकौल उनके। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पहुंचे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मिलने और उनसे ये कहा कि किसी मुसल्लह जत्थे की गुंजाइश नहीं, कोई जत्था जो रियासत को चैलेंज करे, सड़कों पर आए, पुलिस को चैलेंज करे, स्टेट को चैलेंज करे, उसकी गुंजाइश नहीं। और फिर उन्होंने सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी साहब से भी मुलाकात की। सरवत एजाज कादरी साहब हुए या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले हुए, हमारी रियासत के इस मौजूदा मजहबी सियासी इंतज़ाम इंसराम में इन लोगों को, जो बरेलवी सियासी मजहबी जमातें हैं, उनमें ऐसे समझा जाता है कि ये ज़रा आम बरेलवी मकतब फ़िक्र के अफराद के मुकाबले में थोड़े से हार्ड लाइनर हैं। तो आमतौर पे बरेलवियों के बारे में कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल उर्दू की तरह है। जिस तरह उर्दू का दामन बड़ा वसी है, उर्दू सबको अपने दामन में ले लेती है। तुर्की का लफ्ज़, फ़ारसी का लफ्ज़, अरबी का लफ्ज़, सिंधी का लफ्ज़, पंजाबी का लफ्ज़, उर्दू के दामन में लश्कर है, इसमें सब आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बरेलवियों के बारे में कहा जाता है, इनके दामन में बड़ी गुंजाइश है, बड़ा वसी दामन है, इनके यहाँ सब के लिए गुंजाइश है, ये हार्ड लाइनर नहीं है। मगर जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, वो बरेलवी मकतब फ़िक्र का ज़रा हार्ड लाइनर वर्जन कहलाती है। कुछ कुछ इसी तरह की बात सरवत एजाज कादरी साहब के और उनकी जमात के बारे में भी की जाती है। मैं इस पर कोई बहुत हतमी राय जाहिर है कि नहीं दे सकता, ये ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है, इसकी बात कर रहे हैं हम। लेकिन मोहसिन नकवी साहब क्या कर रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब ये बता रहे हैं रियासत की तरफ से कि क्या बर्दाश्त किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, क्रैकडाउन हो रहा है, मजीद होगा, और कुछ चीज़ें हैं जो ये पता चल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी, आने वाले दिनों में कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। तो उनके हवाले से भी उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को बताया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के नाम के साथ आजकल मुफ्ती आज़म पाकिस्तान लिखा जाने लगा है सोशल मीडिया पर। ये कोई बाज़ाब्ता ओहदा तो नहीं होता कि किसी को मुफ्ती आज़म पाकिस्तान यानी हुकूमत पाकिस्तान बना दे। जो उलमाए कराम को दिए जाने वाले ओहदे हैं, उसमें ओहदा है वफाकी जो शरई अदालत है उसके जज का, उसके अलावा इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का ओहदा है, उलमा को दिया जाता है। उसके अलावा चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी का ओहदा है, वो दिया जाता है। लेकिन ये मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है, ये मजहबी हलकों का एक बड़ा तबका जब किसी शख्सियत को उसकी उम्र, उसके इल्मी कदकाट की बिना पर, उसके मर्तबे की बिना पर, और वो कितने अरसे से अपने मैदान में खिदमात सर अंजाम दे रहा है, उसकी बुजुर्गी की बिना पर
یہ لقب دے دیا کرتے ہیں. اس سے پہلے شفیع عثمانی صاحب کے پاس تھا, پھر یہ ایک سے دو اور شخصیات کے پاس بھی رہا. مفتی اعظم پاکستان کا یہ لقب آج کل یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ, جو ظاہر ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہیں اپنے علمی قد کاٹ کے اعتبار سے. گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بعض باتوں پر ستائش کی. کوئی ایک دو باتیں تھیں جن پر انہوں نے ہلکا پھلکا اعتراض بھی کیا, لیکن اکثریت سے انہوں نے ستائش کی, یا وہ لوگ جو چیلنج کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو ان کو روکا کہ ایسے نہیں کرتے. مفتی منیب الرحمان صاحب کے نام کے ساتھ آج کل مفتی اعظم پاکستان لکھا جانے لگا ہے. جب ہم کالج میں تھے تو کئی برس پرانی بات, تب سے ہم مفتی منیب الرحمان صاحب کو پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کی کتابیں دیکھ رہے ہیں. تو مفتی صاحب کا بڑا قد کاٹ ہے اور ان کے نام کے ساتھ آج کل یہ لکھا جانے لگا ہے. خبر یہ ہے کہ مفتی صاحب کو بتایا گیا ہے کہ کراچی میں اور پورے پاکستان میں کچھ شخصیات ہیں, بڑی بڑی شخصیات ہیں, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونے جا رہی ہے, اور مساجد اور مدارس کا انتظام سنبھالا جائے گا. کس طرح سے سنبھالا جائے گا, اور یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انتظام سنبھالنے کے اس عمل میں کہیں بھی انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی, حکومت معاملات کو دیکھ لے گی. محسن نقوی صاحب نے اس کے علاوہ جو سیاسی ملاقاتیں کی, گورنر سندھ سے ملے, بلاول بھٹو زرداری سے ملے, تو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا جو پیغام ہے وہ بھی خبروں کے مطابق محسن نقوی صاحب پہنچا رہے ہیں. تو دو کام ایک ساتھ کر رہے ہیں, دونوں کام جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے کام ہیں جو محسن نقوی صاحب اس وقت انجام دے رہے ہیں. اس کے بعد سلمان خان کی بات. تینوں بڑے خانز بالی ووڈ کے, یہ شاہ رخ خان, سلمان خان, عامر خان سعودی عرب کے دورے پر ہیں. وہاں پر ان کی کئی بڑی ایسی گیدرنگز ہوئی ہیں جس میں یہ ایک بہت بڑے عوامی اجتماع میں موجود لوگوں سے انٹریکشن کر رہے ہیں, سوالات لے رہے ہیں, کوئی ان سے سوالات کر رہا ہے, یہ ان کے جوابات دے رہے ہیں. اور ذرا سعودی عرب کے اس دورے میں ایک پی آر ہے, ایک سعودی عرب کے مختلف حصوں کا دورہ ہے, وہاں پر لوگوں سے انٹریکشن ہے اور وہاں کے مختلف فورمز سے انٹریکشن ہے. وہاں ایک جگہ بات کرتے ہوئے سلمان خان نے, جو وہاں پر موجود مسلمان ہیں, بھارت سے آئے ہوئے لوگ ہیں, دیگر لوگ ہیں, ان کے بارے میں بات کی, اور سلمان خان نے جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں. انہوں نے کہا ہندوستان سے آتے ہیں, اس کے علاوہ پاکستان سے آتے ہیں, افغانستان سے آتے ہیں اور بلوچستان سے آتے ہیں. یعنی پاکستان سے آتے ہیں اور بلوچستان سے آتے ہیں. تو سلمان خان نے جو یہ کیا کہ بلوچستان سے لوگ آتے ہیں, یہ انہوں نے دانستہ طور پر ان حالات میں کہ جب ابھی بھارت کے ساتھ ہماری جھڑپ ہوئی ہے اور ہم نے مار کے ان کا منہ سرخ کیا ہے, سلمان خان کا یہ بکواس کرنا یہ بڑا نپا تلا کیلکولیٹڈ تھا. مودی سرکار کو, اپنی فوج کو ایک سپورٹ کرنے والی چیز تھی. یہ ہم نے ان کی کرکٹ ٹیم کی حرکتوں میں بھی دیکھا اور یہاں پر بھی دیکھا. عام طور پہ ہوتا نہیں ہے کہ کھلاڑی ہوں یا فنکار ہوں, انہیں ایمبیسڈر آف پیس کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے سرحدیں معنی نہیں رکھتی. ان کے تو فینز یعنی اکراس دا بارڈر بھی ہوتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. ان کو چاہنے والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. سلمان خان کے پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں فینز ہیں. لیکن سلمان خان نے جو بکواس کی ہے نا, آپ بھلے کسی کے فین ہوں نہ ہوں, لیکن جب پاکستان کی بات آئے گی تو پھر پاکستان کمز فرسٹ. لوگوں نے منہ پہ اسی وقت چپیڑ ماری اور یہ بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے, سعودی عرب میں ہندوستان سے لوگ آتے ہیں, خالستان سے لوگ آتے اور جموں کشمیر سے لوگ آتے. جس طرح آپ الگ کر رہے ہیں تو خالستان کو لوگوں نے الگ کیا, جموں کشمیر کو الگ کیا, سوشل میڈیا پہ جواب دیا, کہا ہاں آتے ہیں لوگ, آتے ہیں منی پور سے لوگ آتے, ہندوستان سے لوگ آتے. وہاں پر تقریباً کوئی 26 لاکھ کے قریب لوگ ہیں سعودی عرب میں جو پاکستان سے ہیں, اور تقریباً 26 لاکھ ہی تعداد بتائی جاتی ہے لوگوں کی جو ہندوستان سے ہیں, وہاں پر موجود ہیں. میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ یہ نریندر مودی کی جو حکومت ہے, انتہا پسند بھارتی حکومت, یہ اس کے کام ہیں, وگرنہ کانگریس میں ہم نے یہ مسائل نہیں دیکھے, عام بھارتی شہریوں میں ہم نے یہ مسائل نہیں دیکھے. وہاں تو گزشتہ کچھ عرصے میں ان تمام بے شرموں کو, چاہے وہ سلمان خان ہو, شاہ رخ خان ہو, عامر خان ہو, ان تمام بے شرموں کو کبھی یہ شرم نہیں آئی کہ جو سڑک پہ تم گوشت لے کر جا رہے ہو, یہ گوشت گائے کا ہے. اب اگلا قسمیں کھائے کہ دمبے کا ہے, بکرے کا ہے, گائے کا نہیں ہے لیکن گائے کا ہے, اور اس کو مار ڈالتے ہیں. ان بے شرموں نے کبھی کوئی بات نہیں کی. وہ جے شری رام کا نعرہ لگواتے ہیں, ہجوم مارتا ہے, یہ بے شرم کبھی نہیں بولے.
وہاں ایسے قتل کے واقعات ہو چکے ہیں کہ کسی شخص کو کھڑا کیا جائے باقاعدہ طور پر کیمروں کے سامنے اور وہیں مار دیا جائے، یہ ہو چکا ہے، براہ راست ہو چکا ہے. یعنی کسی نے اپنے موبائل کیمرے سے ویڈیو نہیں بنائی، ٹیلی ویژن چینل کے کیمرے موجود ہیں اور وہاں بندے مارے جا چکے ہیں. اور یہ تینوں بے شرم یا دیگر لوگ جو بالی ووڈ میں کام کرتے ہیں یہ نہیں بولتے، یہ لوگ اس تمام معاملے پر چپ رہتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں سے جو دولت میسر ہے یہ اس دولت کی وجہ سے، اور وہاں پر جس نفرت کا ایسی بات کرنے کے نتیجے میں ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ اس کی وجہ سے چپ رہتے ہیں. تو بہت ہی زیادہ بے شرمی کا مظاہرہ کیا گیا اس بےہودہ آدمی کی جانب سے، اور ہمارے ارد گرد بہت بڑی تعداد میں ان کے فین ہیں ہوں. بٹ وین اٹ کمز ٹو پاکستان تو پھر یہ بکواس جو ہے وہ برداشت نہیں کرنی چاہیے. اڈیالہ جیل کی بات کرتے ہیں. اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوا؟ ایک بار پھر وہی ہوا. علیمہ خان صاحبہ، نورین خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہنیں یہ ہمیں نظر آئیں بات کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد کھڑا رکھو، جانے مت دو. ان کے سامنے شاہد خٹک تھے، مینا خان تھے، دیگر لوگ تھے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنے ایم این ایز ایم پی ایس سے کہا ہے کہ فوکس رکھیں عدالتوں پر، عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر، عمران خان کے مقدمات کو عدالتوں میں لگنا ہے اس پر فوکس رکھیں، اور یہاں ہم آ رہے ہیں، آتے رہیں گے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ تیسری بار میرے وارنٹ جاری ہوئے، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، یہ جو بار بار وارنٹ جاری کرتے رہتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے معاملے میں پھر وہی کہ اگر کچھ نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، اندر جانے کا موقع نہیں ہے، تو اطمینان رکھو، اور یہ تمام لوگ جو آئے ہیں ان کی ملاقات نہ ہونے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کے کیس میں کیا جاتا ہے، ایک بار پھر کیا گیا. میں آپ کو بتا رہا تھا طلال چودھری صاحب کا معاملہ. طلال چودھری صاحب نے جو ہے وہ آج میڈیا سے بات کی اور انہوں نے کہا سہیل آفریدی کو تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا سہیل بزدار یہ لایا گیا ہے عمران خان کی جانب سے. سہیل آفریدی بھی بڑی بات کرتے کہ بچہ ہے، عمر بہت تھوڑی ہے، 36 سال کا ہے، نوجوان ہے، نہ تجربے کار ہے، کیوں لائے ہو؟ اس کی جگہ کسی تجربے کار آدمی کو لے آتے. تو یہ جو باتیں کرنے والے ہیں، خواہ وہ بہت سیزنڈ، بہت قابل احترام، بہت سینئر خواجہ سعد رفیق ہوں، یا طلال چودھری صاحب ہوں، یا دیگر لوگ ہوں، جو اپنی سیاست میں اگر سیاست کی طرح کر رہے ہوں تو بڑے رسپیکٹیبل لوگ ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ یہ سوال جب کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو کیوں لائے ہو، تو ان میں سے کبھی کسی نے سوچا کہ ٹھیک ہے نئے آئے تھے، نواز شریف صاحب آ گئے تھے، جنرل جیلانی کی نرسری میں اگے اور وہاں سے تھوڑا سا بڑا پودا بن کے آ گئے، تو میاں نواز شریف صاحب تھے، پھر نواز شریف صاحب تھے، پھر نواز شریف صاحب تھے، پھر شہباز شریف صاحب تھے، پھر نواز شریف اور شہباز شریف تھے، پھر دوبارہ نواز شریف اور شہباز شریف تھے، پھر اس کے بعد جب پاکستان سے چلے گئے واپس آئے تو پھر شہباز شریف تھے، پھر نواز شریف شہباز شریف تھے، پھر اس کے بعد شہباز شریف تھے، پھر حمزہ شہباز تھا، پھر حمزہ شہباز کے بعد شہباز شریف ہیں اور مریم نواز ہیں. کیا سعد رفیق میں اہلیت نہیں ہے؟ کیا اسی طرح بڑے بڑے نام احسن اقبال ہوئے، خواجہ آصف ہوئے، اس کے علاوہ راجہ ظفر الحق صاحب کو تو آپ نے سیریمونیل شاید ڈیزگنیشن دے رکھا ہے، ان میں باقی لوگوں میں اہلیت نہیں کہ ان کو کوئی عہدہ ملے، تو آپ نے رکھے ہوئے ہیں. عمران خان اگر پرویز خٹک لایا تو نہ چاچے کا بیٹا، نہ مامے کا بیٹا، نہ کزن. اس کے بعد وہ محمود خان کو لایا، پھر اس کے بعد گنڈا پور کو لایا، پھر سہیل آفریدی کو لایا، اور ایک شخص جو کالج کے دنوں سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اپنا کردار ادا کرتا ہوا آ رہا ہے، اور اس نے اس 36 برس کی عمر میں کم و بیش 17-18 سال کی سیاست کر لی ہے، وہ شخص وزارت اعلیٰ کے عہدے پر آیا ہے. نہ وہ مامے کا بیٹا، نہ چاچے کا بیٹا. وہ تو شریف خاندان میں آپ کو دھڑا دھڑ ملیں گے، عابد شیر علی سے خرم دستگیر تک خاندان کے لوگ، تو وہ تو خاندان کا آدمی بھی نہیں ہے. تو عمران خان کی جماعت میں کم از کم یہ ضرور موجود ہے. طلال چودھری صاحب کہہ رہے تھے گاڑیاں اچھی ہیں، جو گاڑیاں واپس کی گاڑیاں اچھی ہیں، بری نہیں ہیں. سہیل آفریدی کو چاہیے کہ وہ اپنی بلٹ پروف گاڑی وزیر اعلیٰ والی دے دیں اپنے پولیس والوں کو، اگر یہ گاڑی جو ہے وہ ان کو بری لگ رہی ہے. تو بات یہ کہ آپ لوگوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کی گاڑی کے ٹائر بدلوائے کروڑوں میں، اور آپ باتیں کر رہے ہیں دوسرے سی ایم پر، تو مناسب نہیں لگتا. آپ لوگوں نے پورے پنجاب میں بابوؤں کو فارچونر دی نئی، ویگو ڈالے دیے نئے، پولیس والوں کو نئے، اور پھر اس کے بعد آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو استعمال شدہ گاڑیاں ہیں بلٹ پروف یہ گاڑیاں لے لو، تو زیادتی کر رہے ہیں. اس کے بعد آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے یہ ہے محمود خان اچکزئی صاحب کا معاملہ. اچکزئی صاحب کو
قائد حزب اختلاف بنا دیا جائے. آج جا کر باقاعدہ طور پر دفتر میں یہ پیپر جمع کرا دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ اب اچکزئی صاحب کو قائد حزب اختلاف نامزد کر دینا چاہیے، ایاز صادق صاحب کو. اب ایاز صادق صاحب کا نام رکھا ہوا ہے محمود خان اچکزئی نے حوالدار اسپیکر. اب وہ حوالدار اسپیکر کیا کریں؟ کیونکہ خبر یہ ہے کہ یہ تیاری ہے یہ سیٹ دے دی جائے مولانا فضل الرحمان صاحب کو. اب فضل الرحمان صاحب کا بہت بڑا امتحان ہے. یعنی اگر سامنے اچکزئی صاحب ہیں تو مائنس کریں پاکستان تحریک انصاف کو اور دیکھیں کہ سامنے محمود خان اچکزئی صاحب ہیں اور فضل الرحمان صاحب جو ان کے ساتھ کام کر چکے، ان کے موقف کو درست مانتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف کو درست مانتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ اب وہ یہ عہدہ قبول کر لیں گے جیسے انہوں نے مخصوص نشستیں قبول کر لی، خیبر پختونخوا میں بھی قبول کر لی، اور اشارہ ہوا تھا کہ وزیر اعلیٰ آپ کا لایا جا سکتا ہے سہیل آفریدی کے مقابلے میں. تو پھر نہ صرف یہ کہ کاغذات جمع کرائے تھے، نمبر نہیں تھا. یعنی آپ کے پاس باقاعدہ طور پر جو مخصوص نشستیں آپ کو مال غنیمت میں ملی ہیں وہ لینے کے بعد بھی نمبر نہیں تھا، اور آپ کاغذات جمع کرا کے بیٹھ گئے تھے کہ جنہوں نے گلگت بلتستان کی حکومت چھین کے کسی اور کو دے دی، آزاد کشمیر کی حکومت چھین کے کسی اور کو دے دی، 17 سیٹوں پہ نون لیگ کو حکومت دے دی، شاید وہ ہمیں یہ وزارت اعلیٰ بھی دے دیں گے، لیکن بندے نہیں توڑے جا سکے. تو پھر عدالت پہنچ گئے، عدالت میں سبکی ہوئی، تو پھر اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ گئے اور پھر کہنے لگے مرکز میں حکومت اسٹیبلشمنٹ کی لانڈی ہے. اب آپ اسی حکومت کے جو لگائے گئے اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کی طرف سے آنے والے فیصلے میں کیا قائد حزب اختلاف کی سیٹ لیں گے؟ بہت بڑا امتحان ہے مولانا فضل الرحمان کا. اور میں آپ سے عرض کروں، میری رائے میں مولانا فضل الرحمان کسی بھی موقع پر اس امتحان میں فیل ہونے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.